यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, ये किस शय के मुंतज़िर हैं? इसके कि फरिश्ते उतर आए इनके ऊपर, यानी अजाब वाले। औ याति अम्रु रब्बी, क्या तेरे रब का कोई फैसला ही आ जाए। कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह की हरकतें उन लोगों ने भी की थी जो इनसे पहले गुजर गए। आदतें उनकी भी यही थी, यानी कौम फ़िरौन, कौम आद जो हलाक हुए। वमा ज़लमहुमुल्लाह, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपनी जानों पर खुद ही जुल्म करने वाले थे। फ़असाबहुम सय्यातु मा अमिलू, तो उन पर आ पड़ा जो उन्होंने बुराई की, बुरे अमाल किए थे, उनका वबाल। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, और उनको घेर लिया जिसका कि वो मजाक उड़ाते थे। ले आओ अजाब, कहाँ है अजाब, किधर रुक गया है, किसने थाम लिया है। जिसका मजाक उड़ाते थे उसी ने आके उन्हें गिरफ्त में ले लिया। वक़ाल लज़ीना अशरकू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने शिर्क किया, लौ शा अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शै, अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत न करते, किसी चीज़ की भी। अब ज़रा वो तकवीन की सतह पे चले गए, यानी ये कि अल्लाह के इज़्न के बगैर तो पत्ता भी जुम्बिश नहीं करता। तो हमने अगर इबादत किसी और की है तो अल्लाह ने नहीं रोका, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? अब इससे आप समझें कि इंसान को बयानिए कैसे कैसे सूझते हैं, और बड़े यानी एक एतबार से ठोस किस्म की बात है। ये सूरह यासीन में हम पढ़ेंगे कि भाई ये कहते हैं उनको खिलाओ जिनको कि अल्लाह ताला ने नहीं खिलाया, तो ये तो बड़ी गुस्ताखी की बात है कि अल्लाह ने जिन्हें नहीं खिलाया उनको हम खिला दें। अच्छा, मुर्दार के बारे में जब कुरान ने कहा ये हराम है, उन्होंने कहा देखो यार इनकी बातें सुनो, ये कहते हैं जिसको हम मारें ज़बह करें, यानी वो खाओ, जिसको अल्लाह मारे उसको नहीं खाओ। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुनाया कि दलील शैतान की भी गलत नहीं थी कि अना खैरुम मिन्हु, ये मिट्टी से बनाया है तूने, मुझे तूने आग से बनाया है, बात तो ठीक है, दलील तो उसकी भी ठीक है, तो दलीलें सारी ये भी ठीक हैं, लेकिन ये लेके किधर जा रही हैं दलीलें? अल्लाह की नाफरमानी की तरफ, अल्लाह के रसूलों के इनकार की तरफ। वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शै, और हम कोई शय अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हराम ना करते, यानी कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो सुन लो जो पहले मरे हैं ना, अल्लाह के अज़ाब की गिरफ्त में आए हैं, वो भी इसी तरह के रवश पे कायम हो गए थे और इसी तरह के दलाइल तराश रहे थे। फ़हल अला रुसुल इल्लल बलागुल मुबीन, तो क्या हमारे रसूलों के ज़िम्मे साफ साफ पहुँचा देने के अलावा भी कोई ज़िम्मेदारी है? बस पहुँचा दिया, उसके बाद कोई मानना न मानना ये लोगों की अपनी मर्ज़ी है। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला, हमने हर उम्मत में, गुरोह में, जमात में, इलाके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रसूल लाजमी भेजा, और क्या पैगाम दे के भेजा? अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वजतनिबुत तागूत, और अल्लाह के सवा जो मजबूरन अपनी इताअत करा रहा है उसका इनकार करो, उससे इज्तिनाब करो, उससे बचो। फ़मिनहुम मन हदल्लाह, तो उनमें वो भी हुए जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी, व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, और वो भी हुए जो ज़लालत गुमराही के हक़दार ठहरे अपनी करतूतों की वजह से। फ़सीरू फ़िल अर्द, तो चलो फिरो ज़मीन में। अब इससे जो है ना ये सीरो फिर ज़मीन में घूमो फिरो, वो पूरा टूरिज़्म का फ़लसफ़ा निकाल लिया। ये वही बातें हैं जैसे वो मुशरिकों वाले जो अभी हमने सुनी है। सीरो फिल अर्ज़, इबरत के लिए फिरो, और कहाँ जाओ? उन फंजुरू, उन लोगों को जाके देखो, कैफ़ा कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जिन्होंने झुठलाया था अल्लाह की बातों को, कि वो किस इंजाम से दो चार हुए। इन तख़रिस अला हुदाहुम, ए नबी अगर आप बहुत ज़्यादा इनकी तवक्को रखते हैं, इनको हदायत हासिल हो जाए, नेकी के रास्ते पर आ जाएं, फ़इन्नल्लाह ला याहदी मन युदिल, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे वो उसे हदायत नहीं देता। जिसे खुद अल्लाह ने गुमराह किया हो वो लोगों की दुआओं से अल्लाह उसे हदायत नहीं देता, या उनकी ख्वाहिश की बुनियाद पर हदायत नहीं देता। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होते। व अक़समू बिल्लाहि जादा ईमानिहिम, और वो अल्लाह की ज़ोरदार कस्में, बड़ी बड़ी गरज के कस्में खाते हैं। ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, के जिसे जो मर जाएगा अल्लाह ताला उसे दोबारा नहीं उठाएगा। यानी ये कस्में अपने लोगों के लिए खाएं। क्यों डरते हो भाई? कौन सा हिसाब किताब, कौन सी कब्र, कौन सी जन्नत, कौन सा दोज़ख? ये है कहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं होना, मैं कसम खा के कहता हूँ ऐसा नहीं होगा। बड़े लीडर हैं, लीडर की कसम का लोग एतबार कर लेंगे, ये इतनी ज़ोरदार कसम खाता है, तो ये उन्हें गुमराह करने के लिए कस्में खाते हैं। भला क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, अल्लाह के ज़िम्मे वादा है सच्चा, ये होके रहना है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत नहीं समझती। लयुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फ़ीह, ये दीन इसलिए आएगा
آخر لوگوں نے اتنے اختلاف کیے، اتنے جھگڑے ہوئے، کتنی باتیں ہیں جو دنیا میں مٹ گئی، چھپ گئیں، لوگوں نے اس کو جو ہے نا رنگ ہی بدل دیا، ہوا کچھ تھا بیان کچھ کر دیا، تاریخ مسخ کر دی، کتنے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا، اس کو کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ یہ اصحاب الاخدود کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو کتنے دنیا میں مظالم ہوئے، کتنے اختلافات ہوئے، کتنے معاملات ہیں جن کے ابھی فیصلے ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ دین اس لیے ہوگا تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے وہ انہیں کھول کے سمجھایا جائے، یعنی حق پر کون تھا، سچا کون تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے ہوگا تاکہ کافر لوگ جان لیں أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ کہ وہ جھوٹے تھے، اپنے بیانیے میں جھوٹے تھے، اپنے خیالات، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اعمال میں جھوٹے تھے۔ یہ ان پر کھل جائے حقیقت۔ انما قولنا لشیء، انہیں لگتا ہے یہ کیسے ہوگا، اتنا مشکل کام، اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنی بڑی جو ہے نا لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو سن لو، انما قولنا لشیء، کسی بھی چیز کے لیے ہماری جو قول ہوتا ہے یا ہمارا جو اس کے لیے حکم ہوتا ہے، اذا اردناہ، جب ہم اس شے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اسے بنانے کا یا اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول لہ، کہ ہم اس سے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، دین اینڈ دیئر، بغیر کسی وقت کے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ فا بھی یعنی یہ بھی ٹائم لیتا ہے پڑھتے ہوئے، تلفظ کرتے ہوئے، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، فوراً ہو جاتا ہے وہ کام۔ تو ہماری تو قدرت کا یہ کمال ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ یہ کوئی 80 لوگوں کا ایک قافلہ تھا جو مکے سے، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا مطلب واقعہ ہے، حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، تو وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے اس لیے کہ وہ ان پر ظلم ڈھایا گیا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے۔ آخرت کے تو وہ گھر ہیں ہی جو انہیں ملیں گے، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا بدلہ جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ سمجھیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا مگر انسانوں ہی کو بھیجا، مردوں ہی کو رسول بنا کے بھیجا لوگوں کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم امیین ان باتوں سے واقف نہیں ہو، عرب والوں یعنی خاص طور پہ یہ بنی اسماعیل، اگر تم واقف نہیں ہو تو جن پر پہلے ذکر اترتا رہا یعنی بنی اسرائیل، ان سے جا کے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، وہ رسول آئے معجزات بھی لے کے اور صحیفے بھی لے کے۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے نبی ہم نے اب آپ کی طرف یہ ذکر اتار دیا۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری تھی، کبھی عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتاری تھی، اب ہم نے آپ پر یہ ذکر اتارا ہے۔ اور آپ پر کیوں اتارا؟ مطلب پہاڑ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا نا، آؤ میری کتاب لے جاؤ، اسے کسی میسنجر کی تو ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے۔ الفاظ ہمارے ہیں، ان الفاظ کا مصداق کیا ہے، ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے، ان الفاظ کے پیچھے تصور کیا ہے، یہ کون کھولے گا؟ یہ آپ کھولیں گے اور آپ کر کے دکھائیں گے یہ کام یوں ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو، تو اگر ان کی لغت سے ڈھونڈتے روزہ رکھنے کا مطلب تو وہ ہو سکتا ہے وہ اصل میں روزہ رکھنے کا وہ جو سیام کا لفظ ہے وہ گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے تھا۔ تو اب اس کا مطلب سحری سے لے کے افطاری تک منہ بند رکھنا، یہ اور پانی نہ پینا اور یہ اہتمام کرنا، یہ کون بتائے گا؟ یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کھولیں لوگوں کے سامنے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کا مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی عملی صورت کیا ہے، یہ آپ کھول کے بتائیں گے لوگوں کو۔ یہ دیکھیں، یہ یوں سمجھے کہ سنت کی حجت کے اوپر یہ دلیل قطعی ہے، اس سے بڑی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے۔ اور بالفاظ دیگر یہ تو الفاظ ہوتے ہیں، مجسم جو الفاظ کا مفہوم ہوتا ہے وہ تو نبی کا کردار ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم قرآن کہا جاتا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ یہ غور کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، منصوبے پکا رہے ہیں برائی کی نیت سے، کیا وہ بے فکر ہیں، نہ چنت ہیں، نہ ڈر ہیں؟ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے ساتھ دھنسا دے۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب وہاں سے مسلط کر دے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے اچک لے
وہ اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے، یعنی جاگتے ہوئے اگر آ جائے تو وہ کوئی لڑ تو نہیں سکتے اللہ سے. او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ پہلے انہیں للکارے، اعلان کرے کہ عذاب آ رہا ہے، تو کیا بگاڑ لیں گے اللہ کا. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، لیکن آپ کا رب بہت ہی نرمی والا اور مہربان ہے. ان کے گناہوں کے باوجود یہ ڈھیل دی ہوئی ہے، موقع دیا ہوا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ دیکھتے نہیں جو بھی شے اللہ نے تخلیق کی ہے، بنائی ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین، کہ اس کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں دانی طرف بھی، والشمائل اور بائیں طرف بھی. صبح و شام جو سورج چلتا ہے تو سائے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. صبح کے وقت جو ہے وہ مغرب کی طرف ہو جاتا ہے، شام کے وقت مشرق کی طرف ہو جاتا ہے. سجدا للہ، گویا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. اصل میں یہ پورا ضابطہ کس کا بنایا ہوا ہے سورج کے چلنے؟ اللہ کا. یہ سجدہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے یعنی یہ سایہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے ضابطے کا پابند ہے، روز اس کا وقت معین ہے. وہم داخرون، اور سارے اجرام سماویہ اور مخلوقات اللہ کے آگے عاجز ہے، عاجزی سے رہتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی مطیع ہے، فرما بردار ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. من دابۃ، خواہ جاندار کوئی چیز ہو، والملائکہ، یا فرشتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور ان میں سے کوئی بھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتا. یخافون ربہم من فوقہم، وہ فرشتے ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر سے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں کہ جس کا ان کو حکم دیا گیا ہوتا ہے. یہ آیت سجدہ ہیں، اٹھیں گے تو سجدہ کر لیں گے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود اختیار نہ کرنا. انما ہوا، یعنی یہ سنویت گوارا نہیں ہے اسے. انما ہوا الہ واحد، ایک ہی معبود ہے اور وہ وہی ہے. فیا فرحبون، پس مجھے سے ڈرنا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، مالک وہ ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور ہمیشہ سے اطاعت اسی کی چلی آئی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دین ایک ہی ہے کہ فرما برداری اللہ کی ہوگی. افغیر اللہ تتقون، تو اللہ کو چھوڑ کر کیا تم کسی اور سے ڈرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو گے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، کوئی دوسرا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. جو بھی ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی عطا ہے. ثم اذا مسکم الضر، اس کے بعد کبھی تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے ہونٹ دیے، بولنے کی طاقت دی، سننے کی جو ہے نا حس دی، لیکن کبھی کوئی اس کان میں کوئی درد ہو جائے یا دانت میں تکلیف ہو جائے، کوئی تمہیں تھوڑی سی گزند پہنچ جائے، فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ، تو پکارتے کس کو ہو، چیختے کس کی جناب میں ہو، کس سے پھر اس کی اصلاح مانگتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اس کے بعد پھر تم میں سے ایک فریق، سارے نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. اس کے علاج سے یہ ہو گیا، فلانے کے دم سے ہو گیا، اس کی برکت سے ہو گیا، اس کی نظر سے ہو گیا. تو یہ تو گویا تم نے اپنے رب کا حق مارا ہے. اور یہ کیوں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دیا ہے تاکہ اس کا کفر کریں. جب اسے کسی اور کے ساتھ منسوب کریں گے نا تو اس کی کوئی ضرورت ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کی فیس ہے، پیر صاحب ہیں تو ان کا نذرانہ ہے، کوئی جو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اس کا بدل ہے. وہ دو مرضی پہ چلو. جب اللہ کو مانیں گے کہ یہ انعام اللہ کا ہے تو اللہ کو کیا دیں گے بدلے میں؟ اسے تو کچھ نہیں چاہیے، غنی عن العالمین ہے، تو اسے تو عبادت چاہیے. شکر گزاری کا تقاضا یہ ہوگا، اس کے آگے جبین نیاز یہ نہیں کرنا چاہتے، مزوں میں رہنے چاہتے ہیں، اس لیے اس کا کفر کرتے ہیں، اوروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا، ان سے کہیے مزے اڑا لو. اصل میں مزے اڑانے کے لیے تم نے یہ حرکت کی ہے تو اڑاؤ مزے، موج میلہ کر لو، مرضی کی زندگی بسر کر لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، جان لو گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے مقرر کر دیتے ہیں ایک حصہ ان کے لیے جنہیں وہ جانتے ہی نہیں. تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم یہ افتراء کرتے ہو، یہ جو مختلف لوگوں کے حصے رکھتے ہو، اس پر تم لازماً اللہ تعالیٰ کی جناب میں پوچھے جاؤ گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اولاد کی ضرورت سے پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، ساتھ طنز بھی کر دی اللہ نے. اللہ کو دی تو کیا دی؟ بیٹیاں. اور اپنے لیے کیا پسند کیا؟ بیٹے. تو یار کچھ تو خیال کرو. چلو تم نے اللہ کی اولاد تجویز ہی کر لی تھی تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے بھی پسند کرتے. اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو بیٹی ہو جائے، وہ آگے اس کی آ رہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ،
اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری دی گئی ہو کہ اسے اللہ نے بیٹی دی ہے، ظل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہوا کظیم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے، دکھ، افسوس، تکلیف، غم کہ میرے بیٹی ہو گئی، میں تو ذلیل ہو گیا، میرا داماد ہوگا کوئی۔ یہ ان کا جو ہے نا وہ تھا جو ایک اخلاق کا معیار۔ یتوارا من القوم من سوء، قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی سے، بشرا بہی، جو اسے دی گئی، خوشخبری کے طور پر جو اسے دی، اسے اتنی بری سمجھتا ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ایمسکہ علی ہون، اب وہ سوچتا ہے کہ کیا اس ساری بے عزتی کے ساتھ میں اسے زندہ رکھوں، 605 اس میں پڑھا ہوا ہے، اسے زندہ رکھوں اس ساری بے عزتی کے باوجود، ام یدسہ فی التراب، یا میں اسے مٹی میں دھسا دوں، جان چھڑا لوں، کہوں بیٹی نہیں ہے۔ یہ اب تو خیر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے انسانیت پہ کہ یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو برے لوگ یا جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں یہ چیزیں اب بھی ہیں، وہ چونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، اور جو دوسرے کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، تو وہ پھر ایک دوسرے کو یہ تانا آج بھی دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے تو اس کے گھر میں اب بیٹی ہو گئی ہے، یعنی اب مکافات عمل وہ شروع ہوگا۔ تو وہ اس لیے پھر وہ جیسے نہیں ہندو مردہ ہی جلا دیتے، کہتے ہیں قبر میں حساب ہوگا تو ہم جلا ہی دیتے ہیں، راکھ کا کیا حساب ہوگا، اس لیے وہ چاہتے ہیں، خود گندے کام کرتے ہیں تو اس بے عزتی سے بچنے کے لیے چاہتے ہیں کہ بیٹی ہو ہی نہ، تو یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہوگی کہ بیٹی ہو اور پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوں۔ الا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کی بڑی بری مثال ہے۔ یہ سارے کردار کی خامیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، یہ برائیاں وہیں سے جنم لیتی ہیں۔ وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات سے متصف ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ واللہ یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے ان کی برائی پر، گناہ پر، ظلم پر، تو اس زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑے۔ ہر شے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، تو پھر جب غلطی ہوتی ہے اسی وقت پکڑ کر لے تو پھر بچے ہی کوئی نہ، سب ختم ہو جائے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ انہیں مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی وہ اجل آ جاتی ہے، وہ وقت پورا ہوتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو وہ مؤخر نہیں کر سکتے ایک گھڑی بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنی اس مقام پر جو ان کے لیے مقرر ہے، اس لحظے میں جو طے ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے اسے جو ہے تجویز کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، وہی بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں، حالت یہ ہے کہ ان کی زبانیں جھوٹ گڑ رہی ہیں، یہ اپنے پاس سے بیان کر رہے ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائی ہے اور بھلائی ہے اور وہاں انہیں جنت ملے گی۔ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے وہاں دوزخ ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ دنیا میں بڑھائے جا رہے ہیں، یعنی یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، جیسے وہ رسی دراز کی جاتی ہے، ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کی قسم آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہر قوم کو اس کے جو برے اعمال تھے شیطان نے ڈیکوریٹ کر کے، شوگر کوٹڈ ہوتا ہے نا، جیسے زہر کھا رہے ہوں آپ اور لیکن اوپر اس کے گڑ لگاؤ یا میٹھا لگاؤ، اس طرح شیطان نے ان کے برے اعمال کو انہیں اچھا بنا کے دکھایا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو اس دن وہی ان کا ولی ہوگا۔ یہ بہت بڑا طنز ہے۔ دوست ہوتا ہے، غمخوار ہوتا ہے، کوئی مشکل میں کام آنے والا ہوتا ہے، جس کا دوست شیطان ہو تو وہ تو مشکل میں یو ٹرن لینے والا ہوتا ہے۔ ابھی پیچھے ہم صورت میں پڑھا ہے کہ وہ کہے گا کہ بھائی تم جانو، تمہارے کام جانے، چیخو چلاؤ، میں تمہاری فریاد کو نہیں آ سکتا۔ تو جس کا دوست شیطان ہو کتنا نقصان میں ہے، کتنا گھاٹے میں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے جو اتاری ہے اے نبی آپ پر جو کتاب اتاری ہے، یہ نہیں اتاری إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس لیے تاکہ جن چیزوں میں وہ اختلاف میں پڑے ہیں وہ آپ ان پر کھول دیں، واضح کر دیں، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، اس نے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر چکنے کے بعد، یعنی کوئی رودگی نہیں تھی، کوئی نباتات نہیں تھی، کوئی فصل نہیں تھی، بارش نے آ کے گویا ہریالی کر دی، ہر طرف زندہ ہو گئی زمین۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اسی طرح جو چوپائے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے بہت سبق آموزی ہے، سوچنے کی باتیں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے، گوبر اور خون کے درمیان سے، وہ دودھ جو صاف ستھرا ہے اور خوشگوار ہے ذائقے میں پینے والوں کے لیے۔ اب آپ ذرا اس بات پہ تو غور کریں نا، جانور نے کھایا کیا؟ سبزہ، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ سبز۔ وہ کھا کے اس نے بنایا کہ آگے خون، اس کا رنگ کیا ہے؟ سرخ۔ اور اس کا جو فضلہ نکلا وہ کیا ہے؟ وہ مٹیالہ سا جو اس نے وہ فضلہ نکال دیا، اور یہ بیچ سے سفید شاندار ذائقے والا خالص دودھ نکل آیا، اس میں کوئی شے ان میں سے مکس نہیں ہوئی۔ ذرا آپ اس فیکٹری کا تو تصور کریں، اور پھر لگائیں کوئی دودھ بنانے کی فیکٹری اور اس جیسا دودھ نکال کے دکھائیں، یہی سارا کچھ لے لیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، اس سے بڑی اللہ کی نشانی اور کیا ہوگی جو آپ کے گھر میں بندھی ہوئی ہے؟ بھینس، لیکن عقل چاہیے۔ لاٹھی ہوگی آپ کے پاس تو نہیں سمجھ آئے گی، بھینس بڑی یا عقل، اسی لیے کہتے ہیں نا عقل سے کام لیں، تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے جو اللہ نے آپ کے، اب اور کون سا معجزہ چاہیے آپ کو؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور اسی طرح اس نے کھجور اور انگور کے جو ہے آپ کے لیے پھل نکالے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، جس میں سے تم شراب بھی کشید کرتے ہو، نشے والی چیز سکر، اور رزق حسن بھی نکالتے ہو۔ اچھا آپ سوچیں، یہ مکی صورت ہے، ابھی شراب کی حرمت بہت دور کی بات ہے، ابھی اسمہما من نفعہما بھی نہیں آیا ہے، لیکن اشارہ تو کر دیا نا، ایک رزق حسن ہے اور ایک اس سے مختلف چیز ہے جس سے نشہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اس سے نشہ ہوتا ہے یہ رزق حسن نہیں ہوتا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اسی طرح تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب یہاں وحی کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ جبریل علیہ السلام والی وحی تو نہیں ہے، یعنی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے جو عادت بخشی ہے، جو اس کی فطری، جس پر اس کی جبلت رکھی ہے، وہ گویا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے، یعنی جس پر اس کی پروگرامنگ ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیں روبوٹ ہوتے ہیں نا، کوئی روبوٹ ہو، وہ فرض کریں کل انسان بنا لیتا ہے کہ یہ جناب وہ الیکٹریکل انجینئر ہے، یہ روبوٹ ہے، یہ میکینیکل انجینئر ہے، تو پروگرامنگ ساری آپ کریں گے نا اس کی، تو تب وہ کام کر سکے گا۔ تو اللہ نے جو مختلف مخلوقات بنائی ہیں اس کی پروگرامنگز رکھی ہوئی ہیں، تو یہ جو پروگرامنگ ہے یہ بھی گویا اللہ کی وحی ہے۔ تو اس نے شہد کی مکھی کی پروگرامنگ ایسی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پر جا کے گھر بناؤ، خود سے کوئی سوراخ ڈھونڈو۔ یہ مکھیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں جو پنجاب میں تو زیادہ تر وہی ہوتے ہیں، بڑی مکھی جسے آپ کہتے ہیں، جو درختوں کے اوپر، وہ ٹینکیوں کے نیچے وہ بناتی ہے، یہ ایک علیحدہ مکھی ہے۔ ایک چھوٹی مکھی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی ٹینیوں کے اوپر بناتی ہے، لیکن یہ جو نخل جبل ہوتی ہے، یہ پہاڑی مکھی جسے کہتے ہیں، جو یورپ میں بھی ہوتی ہے، ادھر انڈیا پاکستان میں بھی ہوتی ہے، یہ باہر اوپن جو ہے نا یہ نہیں بناتی ہے، یہ کسی سوراخ کے اندر بناتی ہے۔ تو یہ جو بیوتن کا لفظ آیا نا، یہ گویا اس کے لیے آئے ہیں، پہاڑ میں اپنا جا کے کوئی گھر بناؤ اندر۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور یہ درختوں کے اوپر بھی گھر بناؤ۔ یہ وہ ہیں جو آپ کی جو دوسری دو چھوٹی مکھی، جسے بالکل چھوٹی مکھی ہوتی ہے، اس کا پاؤ 1.5 پاؤ اتنا ہی نکلتا ہے اس سے، اور جو بہت بڑی ہوتی ہے جو کھاتی ہے، وہ جو کہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، وہ بڑی مکھی ہوتی ہے۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو یہ تمہارے لیے جگہ بنائیں، جو بنائیں تمہارے لیے جگہ، جو لوگوں نے گھروں میں جگہیں رکھی ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ بڑی مکھی بھی نہیں قیام کرتی، اور وہ چھوٹی جو بالکل چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرتی۔ یہ جو درمیانی جسے نخل جبل کہتے ہیں، وہ ان جو بھی آپ نے کوئی ڈبہ بنایا یا کچھ بنایا اس میں آ کے رہتی ہے۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اب جو بھی مکھیاں ہیں، چھوٹی بڑی، یہ بھی ہمارا تماشا یہ ہے، بڑی مکھی کا شہد تو چھوٹی مکھی کا شہد، وہ کوئی مکھی اندر سے تو نہیں بناتی شہد، وہ کلیکٹر ہے بھائی، کلی ہے، نظام فطرت میں وہ کلی کی حیثیت ہے، اس نے نیکٹر جا کے اس نے پھول سے چوس کے لانا ہے۔ اب جو بڑے منہ والی ہے جس کا سٹوریج زیادہ ہے وہ زیادہ لے کے آ جائے گی، جو چھوٹی ہے وہ تھوڑا لے کے آئے گی۔ کہانی یہ ہے، وہ تو پھول کے اندر ہے نیکٹر جو اس نے لے کے آنا ہے۔
सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, फिर खाओ हर एक मेवे में से यानी फूल में से, फसलों की सुबला रब्बी का जुलला, और चलो अपने रब के रास्तों पर आराम से। ये मक्खियों के अपने जो है ना वो उनके वेव्स होती हैं जिनकी बुनियाद पर वो अपने रास्ते को डिटरमिनेट करती हैं। वैसे मक्खी अंधी होती है, ये खुशबू पे जाती है फूल पे, और ये आना जाना इसका वो एक ख़ास वेव्स से होता है। आजकल कहते हैं बड़ी मक्खियाँ डिस्टर्ब हैं, ये जो जब से ये मोबाइल टावर्स लगे ना उसकी जो शुआएँ उसकी वजह से। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, अब ये बुतून का यहाँ तर्जमा पेट ना करें, सीना करें। बतन कहते हैं ना अंदर, एक ज़ाहिर है एक बतन बातिन है। तो मक्खी के दो हिस्से होते हैं, एक उसका अगला हिस्सा है एक पिछला हिस्सा है। तो बतन तो फिर वो जहाँ आंतें शांतें होती हैं, निज़ाम होता है, वो तो फिर खराबी वो हो जाएगी ना, तो वो उसे स्टोर करती हैं सीने में, जो लेक चूसती हैं, सक करती हैं, सीने में रखती हैं, वो वापस लाके अपने छत्ते में डालती हैं। तो उनके सीने से निकलता है शराब मुख्तलिफुन अलवानुहु, वो पीने की चीज़ जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। जब निकलता है तो पीने की चीज़ होती है, जब आप रख देते हैं उसे तो वो जमने की चीज़ भी होती है। ये मतलब एक गलत तस्वुर है कि शायद जमता नहीं, शायद जमता है, और वो जमता है उस बुनियाद पर जितना उसमें पोलन होता है। यानी मक्खियाँ दो चीज़ें लेके आती हैं, एक नेक्टर लेके आती हैं, एक पोलन लेके आती हैं। जितना पोलन ज़्यादा होगा इतना जल्दी जमेगा। सरसों का जो शायद बहुत जल्दी जम जाता है, वो दूसरे दिन जम जाता है, क्योंकि उसमें पोलन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और लोगों को ये नहीं पता कि पोलन जो है वो शहद से ज़्यादा महंगी चीज़ है और ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, और शहद की कदर व कीमत बढ़ाने वाली शय ही पोलन है। लेकिन नेक्टर भी खैर बेहतरीन शय है, लेकिन अहम तर उससे होता है पोलन। फ़ीह शफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शफ़ा है। जड़ी बूटियों के फूल होते हैं वो लेके आती हैं, तो ज़ाहिर है उन जड़ी बूटियों के अंदर जो शफ़ा का पहलू होता है उनके नेक्टर में और भी होगा, पोलन में भी होगा, तो वो शहद में भी आ जाता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं। लेकिन ये सारा इतना मुश्किल है, ये क्या निज़ाम अल्लाह ने बनाया, किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए बनाया है, तो अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर वो तुम्हें वफ़ात देगा। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, और तुम में कोई वो भी है जो लौटा दिया जाता है बहुत नकम्मी उम्र को। जी लो जी लो जी लो जी लो, कितना जी लोगे, आखिर लेट जाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे। ज़रा तुम में गैरत होगी, कहोगे यार क्या मैं लोगों के हाथों में पड़ा हूँ, इससे तो बेहतर हम होता जाए। ऊपर से कोई बीमारी लग गई, कोई हाफजा चला गया, तो पता नहीं क्या बकना शुरू कर दोगे। भाई देखें ना, अभी हो सकता है कि कितने ख्यालात आते हैं, हम लोगों के सामने बयान नहीं करते, रोक लेते हैं, लेकिन जब ब्रेक ही निकल गई, अकल ही माऊफ हो गई, तो वो सारा बंदा बकना शुरू कर देते हैं। जो सारी ज़िंदगी गालियाँ देता रहा वो आखिरी उम्र में सब गालियाँ देते देते मरता है। तो ये कोई लंबी उम्र कोई नेमत है क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पनाह मांगी है बड़ी उम्र से। तो कोई होता है तुम में से जो बड़ी उम्र को पहुंचा दिया जाता है, कई ला यालम बादा इल्मिन शैया, ताकि तमाम तर इल्म हासिल करने के बाद उसे कुछ मालूम ना रहे। इन अल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला भी है, कुदरत वाला भी है।